अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इससे क़बल हम आफ़ातुल लिसान में ज़ुबान की आफ़ात में 6 आफ़ात बयान कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ज़ुबान की 7वीं आफ़त फ़हश गोई और सबो शितम पे हम बात करेंगे। तो जान लीजिए ये भी मज़मूम और ममनू है। फ़हश गोई और गाली गलोच सबो शितम, इसका मंबा व मस्दर खुब्से बातनी और दनायत है। गंदा सीना इसका मंबा व मस्दर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़हश गोई से बचो इसलिए कि अल्लाह ताला को फ़हश गोई और बेहूदगी ये पसंद नहीं है। कबीह उमूर को सरीह अल्फाज में ज़िक्र करना इसे फ़हश गोई कहते हैं। हम पहले आपसे फ़हश गोई की तारीफ़ पे बात कर लें कि फ़हश गोई कहते किसे हैं। तो जितने भी कोई गंदे काम हैं उन्हें खुले अल्फाज में उनका ज़िक्र करना ये फ़हश गोई है। मसलन शर्मगाह का नाम लिया जाए। फ़हाशी आम तौर पर जमा और इसके मुताल्लिक़ा उमूर ही से मुताल्लिक होती है। मुफसिदा परदाज और बद किरदार लोगों ने इस सिलसिले में सरी और फहश इबारतें वज़ा कर रखी हैं और वो इन इबारतों को बग़ैर किसी शर्म, झिझक, हया के बड़ी ढिठाई और कमीनगी के साथ इन अल्फाज को, इन इबारतों को वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेकखू, नेकोकार और खुश अतवार लोग, दीनदार लोग इन इबारतों के इस्तेमाल से बचते हैं, बल्कि इस तरह की उमूर में इशारों और किनायों से बात करते हैं। कोई अगर नंगी बात भी हो तो उसे लिबास पहना देते हैं ताकि कोई सुनने वाला भी शर्मिंदा ना हो, और सरी अल्फाज की बजाय वो अगर कोई बात करना भी पड़े तो इशाराती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह हया वाला है, करीम है, वो गुनाहों को माफ़ करता है और किनाए में बयान करता है। अगर हम कुरान अज़ीम शान का मुताला करते हैं तो कुरान अज़ीम शान में एक लफ्ज़ है लमस, और इससे मुराद क्या है? जमा। तो अंदाज़ा करें कुरान ने इसको छूने से छूना, इसे जो मुराद ली वो जमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने हया वाले हैं कि कुरान करीम में लमस से जमा की ताबीर की गई है। दखूल, लमस और सोहबत वगैरह अल्फाज जमा के किनायात हैं, इनमें फहाशी नहीं है। लोगों ने तो जमा पर भी इक्तफा नहीं किया बल्कि इस फेल की ताबीर के लिए ऐसे ऐसे कलिमात और अल्फाज वज़ा कर लिए हैं कि जिन्हें सुनकर बंदा शर्म से पानी पानी हो जाता है और नागवारी का एहसास होता है। इनमें बाज़ अल्फाज कुछ कम गंदे और घनावने और फहश हैं और बाज़ बहुत ज़्यादा। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो हर मुल्क और हर इलाके की आदत अलग अलग है, अल्फाज अलग अलग हैं। बहरहाल कम दर्जे के अल्फाज मकरूह हैं और इंतहाई दर्जे के जो अल्फाज हैं वो तो सराहतन हराम हैं, और इन दोनों के दरमियान जो अल्फाज हैं वो भी तरद्दुद से खाली नहीं हैं। और अल्फाज में फहश जमा ही के साथ ख़ास नहीं है बल्कि कुछ गंदी तबीयत के घटिया किस्म के जो अफराद हैं गैर जमा में भी वो बड़ा फहश बकते हैं, और पता नहीं इतनी गंदी गंदी बातें वो कहाँ से लेके आते हैं। मसलन पेशाब और पखाने के लिए अगर यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो कुछ दूसरे अल्फाज, तो उससे बंदे को शर्म आती है। तो इसमें इशारतन जैसा कि क़ज़ाए हाजत, ये लफ्ज़
بہت باپردہ لفظ ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مخفی رکھی جاتی ہیں۔ جو چیزیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیخانے اور پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کا ذکر بھی صریح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کنایوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہیے۔ مثلا یہ نہ کہے تیری بیوی نے کہا، بلکہ یہ کہ گھر میں کہا گیا، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یا بچے کی ماں نے یہ کہا، وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کا صریح ذکر یہ بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب، مثلا برس، جزام یا بواسیر وغیرہ کا مرض لاحق ہو، اس کا ذکر صراحتاً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کنایتاً کرے، یعنی یہ کہے کہ فلاں شخص جسے سخت بیماری ہے۔ صراحت سے بیان کرنا فحش ہے، اور زبان کی آفات میں یہ چیز داخل ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بغل میں ایک پھوڑا نکل آیا۔ علا بن ہارون کہتے ہیں کہ ہم ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، تو اور پوچھا کہ آپ کو کس جگہ تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بغل کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں تھا، اور لوگ الامان والحفیظ کیا کیا وہ بکتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں۔ فحش گوئی کا محرک عادت بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ فاسق لوگوں کی صحبت سے یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ عطا تو تنزن کہہ رہے ہیں، یہ فاسق لوگوں کی صحبت سے یہ بیماری، یہ ایک گھناؤنی غلاظت گلے میں پڑتی ہے فاسق لوگوں کی صحبت سے، کیونکہ ان لوگوں کا کام گالیاں بکنا اور بکواسات کرنا اور سننا ہوتا ہے۔ کیونکہ کمینوں اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو گالیاں دینے کی، بکنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اعرابی، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، خدا سے ڈرتا رہ۔ اگر کوئی شخص تجھ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تجھے آر دلائے اور تجھے کہے کہ شرم کر، تو اس میں کوئی بات دیکھے جو وہ غلط ہو اگلے بندے میں، تو اس کے بدلے میں تو اسے آر نہ دلا، اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے اجر نہ ملے گا کسی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کسی چیز کو گالی نہ دے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ تو بہرحال قرآن عظیم الشان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی عورت کا ذکر نہیں کیا۔ کسی عورت کا ذکر قرآن عظیم الشان میں نہیں، صرف کہ جہاں بھی بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا، فرعون کی بیگم کا نام نہیں لیا، تو اللہ رب العزت اس طرح حیا فرماتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں سے حیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ تو ان تک پہنچتا نہیں ہے، البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، یعنی جو ان کے رشتہ دار ہیں پیچھے وہ سنتے ہیں تو وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ تو فرمایا خبردار، برا کہنا یہ کمینگی ہے، برا ہے۔ تو یہ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکواس کرنے والا، فحش کہنے والا اور زبان دراز آدمی مومن نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے، یہ ابن ابی دنیا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر فحش گو جو فحش باتیں کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا کہ ہر فحش گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ یہ کتنی بڑی اور سخت وعید ہے۔ ایک اور بھی آپ کو حدیث سناتے ہیں، 4 آدمی دوزخ میں رہ کر اہل دوزخ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کے باوجود کہ وہ خود اہل دوزخ پہلے سے تکلیف میں ہوں گے، یعنی کھولتے پانی اور آگ میں دوڑتے ہوں گے اور اپنی خرابی و بربادی کا رونا رو رہے ہوں گے۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک کا ذکر آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہوگا، اور ہوگا کیا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا، اور اس سے اتنی گندی بدبو اور تعفن اٹھتا ہوگا کہ اہل دوزخ اس سے پوچھیں گے کہ اے راندہ درگاہ، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ کہے گا کہ میں ٹھکرایا ہوا ہوں، اور میں کرتا کیا تھا وہ بتائے گا کہ میں ہر گندے اور خبیث لفظ سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جس طرح کے مرد و عورت جماع سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ واقعتاً گندی باتیں، گندی گالیاں اور گندی بکواس کرنے کے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ وہ لطف و سرور محسوس کرتے ہیں اس طرح کی فحش گوئی میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ، اگر فحش گوئی کسی صورت میں ہوتی، اگر اس کی کوئی صورت ہوتی تو یہ بڑی ہی گندی اور خراب صورت ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ فحش گوئی اور بنا یعنی یاوہ گوئی یہ دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔ اللہ رب العزت فحش گو، بےہودہ زبان رکھنے والا اور بازاروں میں جو چلانے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے والد محترم، ان کے والد محترم بیٹھے تھے۔ اس موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحاشی اور بےہودگی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا لوگوں میں اچھا مسلمان وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فحش گو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گا یا اس کے پیٹ میں ہو کر آئے گا۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں انتہائی خطرناک مرض سے، بیماری سے آگاہ نہ کر دوں؟ اور فرمایا وہ خطرناک مرض اور بیماری وہ فحش گوئی اور بدخلقی ہے۔ یہ دونوں مرض کوئی چھوٹے ہیں؟ فحاشی، فحش گوئی اور بدخلقی بہت بڑے مرض ہیں۔ یہ ایاز بن حمار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص جو رتبے میں مجھ سے چھوٹا ہے مجھے گالی دیتا ہے، اور اگر میں اس سے بدلہ لے لوں یعنی گالی دے دوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دونوں گالی دینے والے 2 شیطان ہوتے ہیں،
جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت تراشتے ہیں۔ یعنی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح کہ اگر کتا کسی کی ٹانگ کو کاٹ لے تو اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں بھی اب کتے کی ٹانگ پکڑ کے میں بھی کتے کی ٹانگ پہ کاٹ لوں، ایسا تو نہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فاسق کا کام ہے، اور مومن کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتا ہے، اور جو ان دونوں میں سے ابتدا کرتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو یا ماں کو گالی دے۔ اللہ رب العزت ہمیں فحش گوئی اور گالی گلوچ سے اور گندی زبان کے استعمال سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ براہ کرم دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ایمان والی زندگی اور ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، اور براہ کرم میرے والدین جو کہ اس دنیا سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے بھی خدا را دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔